बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायलॉग 99 विद साजिद वर्क के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिदा शमी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नए इशूज़ के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं। तो आज हमारा बड़ा ही करंट इशू है जो कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम मुल्क से असरअंदाज हुए हैं। तो यकीनन आप पहचान चुके होंगे कि जी हाँ, हम जो आजकल पाकिस्तान क्या बल्कि हर मुल्क में वबाई मर्ज़ जो फैला हुआ है कोरोना के हवाले से आज हम बात करेंगे। और इसी हवाले से हमने अपने इसमें स्टूडियो में जिस मेहमान को दावत दी है, अभी हम थोड़ी देर में उनको आपको बताते हैं। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कोरोना आखिर हम जो आज डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि उस हक़ाइक़ से हम पर्दा उठाते हैं जो करंट होते हैं, किस वजह से ये कोरोना हो रहे हैं, इसके कोरोना के होने के वजूहात क्या है, उसके असरात ज़िंदगी में कैसे हो रहे हैं, या हमारे माशी जो हमारी मईशत है पाकिस्तान की उस पर क्या असरात इसके मुरत्तब हो रहे हैं। तो इसी को डिस्कस करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में जिस मोतबर शख्सियत को दावत दी है, यकीनन आपकी जाने पहचाने हर दिल अज़ीज़, हम सब के हर दिल अज़ीज़ साजिद वर्क साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम कहते हैं हम आपको अपने स्टूडियो में। और जैसा कि साजिद साहब आपको पता है कि हमारा आजकल बहुत ही करंट इशू कोरोना चल रहा है। हर घर, हर ज़ुबान, हर मुल्क की इस वक्त ये बना हुआ है कि मतलब इससे इंसानी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। आपको तो पता है कि जानें बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, मगर मैं समझती हूँ कि मईशत किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। अगर वो कमज़ोर हो जाए तो यकीनन पूरा मुल्क, पूरा निज़ाम, हर कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले तो थोड़ी सी नज़रसानी आप ये करें कि कोरोना वैसे है क्या और उसके असरात ज़िंदगी में हो क्या रहे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आज जो हमारा सही है वो हम मईशत पे नज़रसानी करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप मेरे नाज़रीन को थोड़ा सा कोरोना के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। शुक्रिया नाहिद। कोरोना बेसिकली एक फ्लू की किस्म है जो 2019 में ज़ाहिर हुई है, और 1919 में भी फ्लू की शक्ल में ऐसा ही एक अज़ाब पूरी दुनिया में वबाई मर्ज़ की सूरत में आया था। और उस वक्त भी सुना गया है कि काफ़ी लोग, लाखों की तादाद में लोग, इसी तरह के ये 100 साल बाद, तकरीबन 1 सदी के बाद ये दोबारा वायरस आया है। उस वक्त भी फ्लू की वजह से लाखों लोग जो हैं इस दुनिया से कूच कर गए थे। और ये 2019 में जब आया है तो इसको कोरोना का नाम दिया गया, और कोविड-19 भी इसको कहते हैं। इसके पीछे कुछ जो बहुत सारी मुतज़ाद आरा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मैन मेड है, ये कुदरती वबाई मर्ज़ नहीं है, बल्कि इस वायरस को बनाया गया है किसी लैब में, और वो इल्ज़ाम लगाया गया चाइना पे इल्ज़ाम लगा। लेकिन उस इल्ज़ाम को अमेरिका ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो उन्हीं के डॉक्टर्स ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चाइना की लैब में ये कोई। मैं थोड़ा सा आपकी बात को इंटरप्ट, अगर चाइना तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। हाँ बिल्कुल, चाइना बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, और उसने फौरी तौर पे तमाम जो एहतियाती इक़दाम थे वो उठाए, और उससे उन्होंने काबू पाया, और वो बड़े हद तक वो सक्सेसफुल रहे। और ना सिर्फ उन्होंने मतलब उस पर काबू पाया, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने इसके लिए टेस्ट के किट्स तैयार करके दी। फिर और भी अद्वियात के ऊपर भी काफ़ी मतलब वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन तैयार हो जाए, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन इससे हमारी ज़िंदगियों पे जो असरात पड़े हैं, और ख़ास तौर पे जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हुए हैं। क्योंकि तरक्की पज़ीर ममालिक जो होते हैं उनके मुआशी हालात तो पहले ही अबतर होते हैं। जब इस तरह की कोई वबा आ जाती है या कोई अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी मुल्क में कोई वार शुरू हो जाती है, या कोई कोई फसादात वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में मतलब मईशत और भी तबाह हो जाती है। और पाकिस्तान भी ये तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल है, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पहले से ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी।
میڈیا بہت زیادہ مطلب اس دوران متاثر ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی صورت میں، تو تب سے مطلب ہمارے ملک میں بے روزگاری پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. نوجوان طبقہ جو ہے اس وقت مطلب بہت سارا بے روزگار ہے اور ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، اور ان کی وہ اوور ایج ہو رہے ہیں، کوئی ادارہ ان کو مطلب ہے کوئی، تو میرا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی اوور ایج کی وجہ سے اس قابل نہیں رہیں گے کہ ان کو نوکریاں دی جا سکیں. تو جو لوگ لگے ہوئے تھے کاموں پہ، اور اس 6-7 ماہ کے دوران ان لوگوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. بہت سارے اداروں سے لوگ فارغ کر دیے گئے ہیں، میڈیا سے بہت سارے لوگ فارغ کر دیے گئے ہیں، دیگر پرائیویٹ اداروں سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ سرکاری اداروں میں جو ہماری حاضری ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. وہاں بھی ایک انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ جی اباؤٹ 50 ایئرس اولڈ جو ہے ان کو مطلب آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لیں. تو بہرحال اس کے اثرات کافی برے پڑے ہیں ہماری زندگیوں پر. اس سے نہ صرف ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہیں، بلکہ ان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. تو ساجد صاحب میں اسی طرف تھوڑا سا وہ کروں گی کہ میں یہ آپ ناظرین بلکہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دوبارہ سے یہ معیشت کیسے بحالی کی طرف آئے، کیا بندے مطلب کیا اقدامات ہونے چاہیے اس حالات میں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ کرونا وائرس جب پاکستان کے اندر آیا تو یہ پہلے چائنا میں آیا دسمبر 1919 میں، پاکستان کے اندر آیا فروری میں. 26 فروری میں پہلا کیس جو ہے وہ سندھ میں ڈسکور ہوا. اس پہ جو اقدامات اٹھائے تھے، جو سندھ گورنمنٹ نے خاص طور پہ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ مطلب مکمل لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے. اچھا، اس پہ مطلب مرکزی حکومت نے اختلاف کیا. مرکزی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہو جس سے مطلب ہماری ملکی معیشت تباہ ہو. وہ ان کا سٹانس بھی اپنی جگہ پہ درست تھا، لیکن اس کے ذریعے ہمیں نقصان یہ ہوا کہ اگر ہم اس وقت مکمل لاک ڈاؤن کر لیتے یا ہو جاتا تو شاید یہ جو صورتحال ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ میں یہ پوچھنا نہ ہوتی. مطلب یہ جو لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یا یہ صحیح ہے، کیا یہ اس طرح ہونا چاہیے؟ یہ ایک قسم کا وہ جیسے کہتے ہیں نا لالی پاپ دینے والی بات ہے. بچوں کو خوش کرنے کے لیے نا ان کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہماری حکومتوں نے ایک لالی پاپ دیا ہے اس لاک ڈاؤن کے نام پہ اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس دوران جو لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران جو ایک نیا کاروباری نظام وضع کیا گیا ہے یا لوگوں نے دریافت کیا ہے، یا وہ آن لائن مطلب ایک کاروبار شروع کیا گیا، اور تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ مطلب ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوگا. اگر کوئی کہے کہ تاجر پیشہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے تو آئی کانٹ بلیو اٹ، میں اس پہ بھی یقین نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی اس معاشرے میں رہتی ہیں، میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں. جہاں ہمیں 10 روپے کی چیز ملتی تھی وہ آج ہمیں 20-25 روپے کی مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو مطلب ٹائم پہ دکان ہی نہیں کھولنے دی جاتی، ہفتے کے 5 دن جو ہیں وہ مطلب اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور 2 دن مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے. بالکل، میں مطلب یہی بولنا چاہ رہی ناظرین کو کہ جیسے آپ جیسے اسمارٹ مطلب ہو تو مطلب کیا کرونا قریب نہیں آئے گا؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھ نہیں آیا. بات یہی ہے کہ وہ بچپن میں ہم والدین جب کبھی بچے باہر نکلنے لگتے تھے شام کے بعد تو وہ ڈرایا کرتے تھے کہ باہر نہیں نکلو، وہاں کچھ چڑیل آ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں چیز ہے، کتا کاٹ لے گا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح یہ مطلب لاک ڈاؤن کا یہ ہے کہ کیا کرونا جو ہے وہ شام 5 بجے یا 6 بجے کے بعد باہر نکلتا ہے؟ صحیح بات ہے، بہت اچھی بات. کیا وہ مطلب ہفتہ اور اتوار کو باہر نہیں نکلتا؟ یہ بات ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو
ایک خاص طبقے کو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوازا گیا ہے، جو آپ سینیٹائزر کے حوالے سے ہیں جی، اور سارا مطلب جو ہے وہ 2 نمبر سینیٹائزر آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، یا جس ملک میں آپ کو لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں وہ پیور نہ ملے، وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں صرف اور صرف حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے. وہ ٹھیک ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں کچھ ایلیمنٹس کرپشن کے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ افراد ہوں گے، لیکن پورے کے پورے لوگ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے. کسی بھی معاشرے میں کچھ اچھے ہوتے ہیں جب بھی یہ نظام خداوندی چل رہا ہے. لیکن اس دوران لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اس بیماری کے بہانے، اس وبا کے بہانے انہوں نے ایسا لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ جو چیز آپ کو مطلب سستے داموں مل جاتی تھی وہ آج آپ کو نہیں ملتی، اور وہ بھی خالص نہیں ہے. اچھا، پھر گراں فروشی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ مطلب ابھی آج میں دودھ لینے گیا صبح تو پتہ چلا جی یہ 120 روپے ہو گیا، اور دہی جو ہے وہ جی 180 روپے ہو گیا. تو آپ امیجن کریں کہ کوئی پاکستانی ٹھیلا لگانے والا یا کوئی مزدور طبقہ اس ڈیلی ویجز والے سب سے زیادہ متاثر ہے اس وقت، کیونکہ جو کام پہ ہی نہیں جا رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس ڈیلی ویجز کا اور چھاپڑی والے کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ چھاپڑی والے کا بار بار چھاپڑی والا کہہ کے اس کی تذلیل کر رہے ہیں کہ چھاپڑی والا محنت مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو محنت کش کہہ سکتے ہیں آپ چھاپڑی والا کہہ کے آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں اس کو. مطلب ہے تو مطلب اس طرح کی تو کیا کیا حکومت نے؟ وہ 4 مہینے کا مطلب 12,000 روپیہ لوگوں کو دے کر کے کہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اور بجلی کا بل اتنا آ جاتا ہے کہ بجلی کا بل جو بل کرونا سے پہلے آپ کا گھر کا 5-6 ہزار روپیہ آ رہا تھا وہ آج کل ڈبل سے زیادہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے شہر میں یہاں سے کراچی کے اندر پانی کا کئی دنوں سے بحران چل رہا ہے، مختلف علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ مطلب حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب یہ 4 مہینے کا تو پیسے دے دیے، حالانکہ یہ وہ فنڈز تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کو دیے جاتے تھے پہلے. اب انہوں نے کیا کیا موجودہ حکومت نے کہ اس میں تھوڑا سا لوگوں کا مزید اضافہ کر کے وہ پیسے وہ ان کو دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 12,000 روپیہ جو ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی خاندان کے لیے کیا وہ 4 مہینے کے لیے کافی ہے؟ کیا ان لوگوں کے سیاستدانوں کے گھروں میں یا بیوروکریٹس کے گھروں میں کیا یہ 12,000 روپے جو 4 مہینے کے لیے دیا گیا ہے کیا ان کا ایک ہفتہ بھی مطلب چلتا ہے؟ نہیں چلتا. میں بالکل اسی طرح ایک اور سوال کرنا چاہوں گی آپ سے ساجد صاحب، ضرور ہمارے ناظرین سننا بھی چاہیں گے کیونکہ آپ ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح معیشت ہمارے پاکستان کی تباہ ہو گئی ہے، اس طرح ہمارے نوجوان اور بچوں کے بھی مستقبل سے کھیلا گیا ہے. تعلیمی ادارے بالکل ٹوٹلی بند ہے. ابھی پتہ نہیں کیا ایک آن لائن پڑھائی، جو بچے اسکول تک پہنچ کر بورڈ دیکھ کر ٹیچر کو دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے تھے، تو وہ بچے آن لائن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ابھی بچے بالکل انسیٹسفائی ہیں اس کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسکول اس طرح بند رہیں گے تو کیا ہمارے پاکستان کا مستقبل، بچے ہمارے مستقبل ہیں قوم کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کھڑے دیکھتے ہیں آپ ایک تجزیہ نگار کے حیثیت سے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایسا انہوں نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ آن لائن کا، اور اس سے بچوں کی جو ہے ایجوکیشن سسٹم سے بالکل دوری اختیار کرنے والی بات ہے. لوگوں کا انٹرسٹ، بچوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور بچے جو ہے وہ باقاعدگی سے نہیں پڑھ رہے. اور آن لائن جہاں تک ہے کہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. ہماری جو ہے ہمارا 85% طبقہ جو ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں. ہم ہر گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، اور اگر انٹرنیٹ ہو بھی، اگر آپ کے پاس مطلب موبائل ہے یا لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، کمپیوٹر ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہیں، آن لائن کلاس لینا بھی چاہیں تو آپ نہیں لے پاتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 2-4 گھنٹے مسلسل لائٹ نہیں ہوتی، اور پھر اس کے علاوہ نیٹ سسٹم جو ہے وہ مطلب اتنا کمزور ہے کہ وہ
آپ کو مطلب سگنلز پورے نہیں ملتے, بچے مطلب ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے, ادھر ساتھ ہی آپ کا مطلب ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مطلب بچوں کی پڑھائی جو ہے پراپر نہیں ہو رہی. اور معیشت کا جہاں تک تعلق ہے, معیشت نہ پہلے پاکستان کی اچھی تھی اور نہ یہ کرونا نے تو اور سمجھ لیں اور بھی زیادہ خراب کر دی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کرونا کے نام پہ ان کو جو امداد ملتی ہے وہ شاید ان کو ضرور ملتی ہوگی. اور جہاں تک مریضوں کا تعلق ہے تو لوگ اتنے خائف ہیں کہ وہ ہاسپٹلس میں نہیں جاتے. بیسیوں میں جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی آدمی فلو کی صورت میں یا بخار کی صورت میں جب علاج کے لیے کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ کرونا میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے جس تذلیل کے ساتھ ان کے گھروں میں لائی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں, وہ طریقہ کار جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں زیب نہیں دیتا, خاص طور پہ ہمارے پاکستانی اس میں. بالکل. اچھا ساجد صاحب, آپ کے خیال میں ان دنوں اس کرونا کے وبا سے شرح اموات میں کتنا اضافہ ہوا ہے, کتنا کیا شرح اموات میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مطلب انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. وہ پھر یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کیا حکومت صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے, وہ اس کی سوچ جو ہے. اب آپ دیکھیں گزشتہ 7 ماہ سے پاکستان کے اندر کرونا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں ملتی جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ فلاں کا بھائی, فلاں کی بہن یا فلاں کی ماں یا فلاں کا باپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے یا شوگر سے یا کسی برین ہیمریج سے خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب جس کسی کی بھی بات سنتے ہیں وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ کرونا سے بہت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر طبعی اموات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں, یعنی گویا جو بھی مر رہا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کرونا سے مر رہے ہیں. نہ کوئی آپ روڈ ایکسیڈنٹ کی کوئی خبر آپ سنتی ہیں, نہ ہی آپ کسی مطلب ایسی کوئی خبر سنتی ہیں کہ جیسے کوئی بھی اتنے عرصے سے ہاسپٹل میں کوئی آدمی یا عورت جو تھی گردے کے مرض میں یا کینسر ہے, بہت سارے ایسے اموات ہوتے تھے جو ڈیلی روزمرہ یا کسی مطلب عورت کی کسی ڈلیوری کوئی بھی ایسی بہت ساری خبریں آتی تھیں. مگر اب یہ ہے کہ یہ ایک سائڈ لائن ہو گیا اور کرونا جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ کر دیا گیا. تو اس کو ایک یہ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کی آراء ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط ہے, یہ جو سارا کچھ ایک پروپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ کرونا کو کیا ہے. تو کرونا وائرس ضرور موجود ہے لیکن اس حد تک خطرناک ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر کرونا اتنا ہی خطرناک تھا تو جس قدر مطلب جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں, ہمیں تو آج تک زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے تھا. اور جبکہ ہم اتنے 7 مہینوں میں تو پاکستان کی کم از کم آدھی آبادی ختم ہو جانی چاہیے تھی. ویسے اچھا چلیں ساجد صاحب, میں چاہتی ہوں کہ یہ بتائیں آپ کہ حکومت کو ویسے کس سطح پہ مطلب اس کے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے کرونا؟ حکومت کو نے اقدامات تو بہت اپنے طور پہ اٹھائے ہیں. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بھی قائم کیا. اس کے لیے جناب وہ جو ایک سرکاری ادارہ جو اس کے زیر نگرانی ایک لیفٹیننٹ جنرل کے تحت چل رہا ہے, تو بہت سارا کام کر رہے ہیں. انہوں نے امداد بھی لوگوں کو پہنچائی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے. اور اب خود بھی بعض حلقے ان کے یہی حکومت کے کہنے لگے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو ہے ہم نے اقدامات اٹھائے تھے. یہ دیکھیے بالکل میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے راشن کی تقسیم یا پیسوں کی تقسیم یہ پراپر سفید پوش لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. میں مطلب ظاہر سی بات ہے 99 کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی ساجد صاحب, اگر آپ متفق ہو تو بتائیے گا کہ دیکھیں میرے خیال سے حکومت کو تو ہر گھر کا پتہ ہوتا ہے. جب پولیو کا اقدامات, جب پولیو کا جب مہم چل رہا ہوتا ہے
تو ان کی ورکرز، میں اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں، ہمارے یہاں جیسے 2 گیسٹ آئے ہوئے تھے، ان کے بچے، ان کا بھی ان کو پتہ تھا، جو بچہ دنیا میں آنے والا اسے بھی انہیں پتہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو کیسے نہیں پتہ حکومت کو کہ کس گھر میں اس وقت راشن کی ضرورت ہے، کس گھر میں کتنے افراد ہیں. تو اس حساب سے اگر یہ ڈیوٹیز لگا دیں تو میرے خیال سے ان لوگوں تک صحیح جو پراپر اس کے حقدار ہیں ان تک راشن بھی پہنچ جائے، اور ان کے جو مطلب جو اقدام کی جو ان کے پیسے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ جائے. کیا آپ اس سے رائے ہے؟ اس میری اتفاق. بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. میں آپ کی بات سے 100% بلکہ اس سے بھی اگر اوپر کہا جائے تو میں متفق ہوں کہ جب آپ کسی سے ووٹ آپ نے لینا ہوتا ہے تو آپ کو ہر گھر کا پتہ ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی پولیو ویکسین کرنی ہوتی ہے تو وہ ہر گھر کا آپ کو پتہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے مطلب موجودہ حکومت نے بہت بڑا ایک قدم اٹھایا کہ جی انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے، ٹائیگر فورس بنا دی ہے. اور ٹائیگر فورس جو ہے یہ صرف اور صرف اپنے کارکنوں کو oblige کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ماضی میں ہمارے ایک پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک فورس بنائی جو کہ پولیس، آرمی، رینجرز کے علاوہ تھی، جس کا نام تھا FSF، فیڈرل سیکورٹی فورس. وہ فیڈرل سیکورٹی فورس ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کارن بنی. ٹھیک ہے. اسی کے ذریعے مطلب ہے احمد رضا قصوری کے باپ کو مارا گیا، محمد احمد قصوری کو، اور وہ قتل جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر پڑا اور پھر ان کو مطلب پھانسی دی گئی، جو کہ بعد میں عدالت نے یہ کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، یہ جوڈیشل مرڈر ہے، یہ جو بھی سزا بھٹو صاحب کو دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے. تو اب اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ تو دنیا سے جا چکے. پاکستان کا اتنا بڑا برین تھا اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو مار دیا. تو مجھے خوف آتا ہے کہ عمران خان کے لیے بھی ایک ٹائیگر فورس جو ہے وہ کہیں ناکامی کا باعث اور خطرناک. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے ویسے ساجد صاحب. اور میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا جاتا ہے، اور جاتے جاتے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اپنے ناظرین کو آپ 2 لفظوں میں کرونا سے بچاؤ اس کے اقدامات تھوڑا سا بتائیں آپ کہ کس طرح بچا جائے، اور مطلب جو بیچارے بے روزگار ان کو تھوڑا سا ایسے 2-4 حوصلہ مند الفاظ کہہ دیں کہ وہ گھر بیٹھے ہی اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں برسر روزگار ہوں. ہاں بالکل. اس کا بعد علاج جو ہے وہ ہے احتیاط. کوئی بھی بیماری جو خاص طور پہ وبائی صورت میں ہوتی ہے اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی، اس کی احتیاط ہوتی ہے جب تک. اور ویکسینیشن جو ہوتی ہے، ویکسینیشن اگر کوئی تیار کر بھی لیتا ملک تو وہ ماسوائے اس کو وقتی طور پر روکنے کے وہ اس کا علاج نہیں ہے. تو وبائی مرض جو ہوتے ہیں یہ پھیلتے ہیں، اور وہ پھیلتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے سے، ایک دوسرے کے قریب جانے سے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. اور ویسے بھی ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اور اگر میرا خیال ہے کہ ہم 5 وقت نماز پابندی سے عادی ہو جائیں اس کے لیے، تو میرا خیال ہے بہت ساری مصیبتوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کرونا کے خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ احتیاط کو اپنائیں اور گھروں سے نکلیں، اپنا کام کاج کریں، اپنے گھروں کو، اپنے والدین کو سپورٹ کریں، اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھیں، اور ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس رکھیں. اور یہی اگر کوئی ہے ہینڈ سینیٹائزر یوز کر سکتا ہے تو وہ کر لے، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم ڈیٹول تو مل ہی جاتا ہے، وہ اس کو پانی میں ڈال کے اس سے ہاتھ واش کر لیں. ٹھیک ہے. وہ ماسک جو ہے وہ بھی مطلب بہت ارزاں نرخوں پہ ملنے لگے ہیں، اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا میڈیکل اسٹور سے تو وہ گھر میں کوئی کپڑا کوئی چھوٹا سا لے کے اس کو مطلب سلائی کر کے، گھروں میں سلائی مشینیں ہوتی ہیں، خواتین اس کو بنا کے دے دیں، تو 2 ڈوریاں لگانی ہیں وہ لگا کے پہنا جائے. احتیاط اس کا علاج ہے، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا.
اور میں اپنے ناظرین کو بالکل یہ کہوں گی صفائی نصف ایمان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور اسی حوالے سے میں کہوں گی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں وہ باہر نکلتے تھے اور اپنے رائے کی خبر گیری کرتے تھے، تو میں اپنے حکومت کے کرتا دھرتا ہمارے حکمران ہیں ان سے یہ بہت بڑا ایک میسج جائے گا کہ پلیز آپ بھی اپنے رعایا کا خیال کریں، راتوں کو نہیں تو کم سے کم دن کو 1-2 گھنٹہ آپ دے کر کسی طرح بھی اپنے رعایا کا خیال کریں کہ کون اس وقت بھوکا ہے، کس کو راشن کی ضرورت ہے، کس کو دوا کی ضرورت ہے، کس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اپنے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور میں اپنے ناظرین سے ضرور یہ کہوں گی کہ آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں کہ آن لائن پڑھائی یہ صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے، اسے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں، اس کا آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور بالکل اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ اب میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے، اور کل بھی ہم ایک نئے کرنٹ ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ناہیدہ شمیم کو اور ساجد ورک صاحب کو اجازت دیجیے، کل ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔